मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी, लेकिन टाइम जो है मेरे पास बहुत थोड़ा सा रह गया। तो हम मरकस का इंजीली बयान उसका 4 बाब उसकी 35 से 41 आयत तक खुदा के कलाम को देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 टू 41। तो आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। पेज नंबर है जी 38, उर्दू की बाइबल में 38 जो पेज है उस पर है, ये पेज नंबर 38 पे है। और मरकज का इंजीली बयान है, उसका 4 बाब है और 35 आयत से खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम है आपके लिए तलावत करूंगा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदावन हम तेरे पाक की मामूली चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हमारी अक्लों को रोशन कर ताकि खुदावन हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकें। इस कलाम को हमारी जिंदगी में जगह देना, यीशु के कारण नाम में, आमीन। स्टॉर्म्स, तूफान। हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के तूफान आते हैं। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल हैं, अंदरूनी हैं। कुछ ऐसे तूफान हैं जो बैरूनी हैं, एक्सटर्नल हैं। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो कि सडनली, अचानक आ जाते हैं, हमें उनके बारे में मालूम नहीं होता। जैसे सुनामी हम देखते हैं कि वो आया और दुनिया उससे मुतासर हुई। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो कि हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं, तबाही, बर्बादी। जैसे मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टॉर्म की बात की, जो दोनों तरह के जो तूफान हैं वो मुसीबत पैदा करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। जो इंटरनल जो स्टॉर्म्स हैं, जो बातनी जो तूफान है, वो तूफान हम उनको लोगों के साथ बांट नहीं सकते। वो हमारे अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, फोबिया, एक माइंड सेट है, एक ऐसी ज़हनी हालत होती है जो कि फियर क्रिएट करती है, खौफ पैदा करती है, नाकामी का खौफ। और ड्यू टू दैट anxiety and worry and storm, people are going into that depression. Why it's happening to me? Why I'm having this storm in my life? पैरालाइज कर देती है जिंदगी को। लोग जो हैं वो मफलूज होकर रह जाते हैं। और जो एक्सटर्नल जो आप देखें कि जो स्टॉर्म है, वो जिंदगी में हम उनका तजर्बा करते हैं। जैसे कभी आप देखें कि लोग घबराए हुए, रिसेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, फिक्रमंदी है, और लोग ये सोच रहे हैं जी कैसे गुजारा होगा, और परेशानी जो है वो एक तूफान की तरह लोगों की जिंदगी में आ रही है। और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्सल स्टॉर्म है। जैसे मैंने कहा, कुछ पर्सनल स्टॉर्म है, कुछ इंडिविजुअल स्टॉर्म्स हैं, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। तो जो यूनिवर्सल जो एक क्राइसिस है, स्टॉर्म्स है, हम सब उनसे मुतासर होते हैं। एंड वी आर वरीड अबाउट आवर फ्यूचर, कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा। बट इन ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, जीसस इज आस्किंग अस, व्हाई यू आर वरीड? आप परेशान क्यों हैं? आप फिक्रमंद क्यों हैं? फिक्रमंद ना हो। हर रोज के लिए खुदावन का ये पैगाम है, खौफ ना कर, घबराना, परेशान ना हो। हमने भी जो विरद खुदावन के पाक कलाम में से
پڑھا، تلاوت کیا. خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور شام کا وقت تھا. خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ آؤ پار چلیں. تو اب دیکھیں کہ خدمت کرتے کرتے لوگوں کے درمیان کام کرتے، منسٹری کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ تھک جاتے تھے. اور وہ انسان تھے، کامل انسان تھے، کامل خدا بھی تھے. ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو پیاس بھی لگتی تھی، ان کو تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا تھا. تو وہ تھکے ہوئے تھے اور انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ آؤ پار چلتے ہیں. جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. میں ایک سیمینار میں تھا اپنی یونیورسٹی میں، تو وہاں پر ایک خدا کے خادم ہیں، تو ہی واز سینئر پاسٹر، ٹیچر بھی تھے، ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کو بلایا گیا، کی نوٹ اسپیکر تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو سب سے جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جب چرچ ختم ہو جاتا ہے اور میں کہتا کہ ڈور پہ کھڑا ہوتا اور لوگ مجھے گریٹ کرتے، ملتے اور اپنے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں وہ میرے ساتھ بانٹنا چاہتے. کہتے وہ ایسا وقت ہوتا ہے تو میں چاہتا یار میں بس ریسٹ کروں، اب آرام کروں. تو میں نے جب ان کی اس بات کو سنا تو میں نے کہا یار پتہ نہیں، میں اس بات کو سوچ رہا تھا، بٹ ہی از اے موسٹ سینئر پاسٹر اینڈ ہی از شیئرنگ ہز پرابلم. خدا یسوع مسیح کو جب اب دیکھیں کہ وہ جو کہ 12 برس سے بیمار تھی، تو اس کے خون جاری تھا، سارا روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی. تو اپنے من میں کہتی کہ جب میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. تو جب اس نے خداوند کی پوشاک کو چھوا تو خداوند نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس میں سے قوت نکلی تھی. تو وہ لوگ جو کہ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، they are involved in the preaching and sharing the word of God. تو spiritually آپ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، تو آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہو، تھک جاتے ہو. تو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی تھک گئے اور کشتی میں وہ شاگردوں کے ساتھ لکھا کہ وہ جا کر تو وہ آرام کر رہے تھے، گدی پر سو رہے تھے. تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ طوفان آ گیا. لکھا کہ کشتی جو ہے وہ پانی سے بھری جاتی تھی. تو یہ جو وہ جو لوگ تھے بڑے ایکسپیرینس تھے، ملاح تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، لیکن لگتا ہے کہ طوفان اس قدر زبردست تھا اور کشتی میں پانی لکھا ہے کہ بھرنا شروع ہو گیا. تو وہ جو ہے وہ ڈر گئے، چاہے جتنے مرضی ایکسپیرینس جو ہوئے، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آ گیا تو پھر ان کے لیے جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے گھبرا کر پہلے انہوں نے کوشش کی ہوگی پانی پھینکے ہوئے کشتی میں سے باہر. تو جب وہ تھک گئے اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب تو ہماری جان خطرے میں ہے، تو انہوں نے جا کر تو جو ہے یسوع کو جو ہے اٹھایا اور کہا کہ استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے. اب سر اس بات پر غور کریں کہ ان کا جو کانسیپٹ مسایا تھا وہ صرف اسے ایک اچھا استاد سمجھتے تھے، تعلیم اچھی تھی جی، معجزات کر رہے تھے. تو beside all these miracles they fail to understand the true picture of Messiah کہ یسوع ہے کون. تو انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ جی ہم تو ہلاک ہوئے چاہتے ہیں اور آپ سو رہے ہیں. تو خدا یسوع مسیح انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اٹھے اور ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور لکھا کہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا. تب خداوند نے پہلے تو انہوں نے وہ معجزہ کیا، ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو، کہ ابھی تک ایمان نہیں رکھتے. 2 کویسچن خداوند نے کیے. پہلی بات کہ آپ ڈرتے کیوں ہو، اور دوسرا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے. آج میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یہی کویسچن جو ہے، یہ 2 کویسچن جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے، جو کہ اپنی تکالیف کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے، مے بی دیز آر فائنینشیل ایشوز، آپ کی صحت کے ایشوز ہیں، فزیکل کرائسز ہیں، بزنس پرابلمز ہیں، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو کوئی بھی پرابلم ہے. ان دیز کائنڈ آف دا سچویشنز جیسس ریزنگ دا سیم کویسچن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، آپ فکر کیوں کرتے ہو. یسوع کو ہمارے حالات کا اندازہ ہے. زبور جس کہتا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی بلاوے تو تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. آپ کا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. اور ہم بعض کا پریشان ہو کر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ خدا کو فکر نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ
ہماری فکر کرتا ہے, اور ہی نوز اور فیوچر, اس کو ہمارے مستقبل کے بارے میں پتا ہے, اور وہ ہماری ناکامیوں میں وہ ہمارے حالات کو کنٹرول اور تبدیل کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے کہ جو کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں, جس کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کی مصیبتیں کیسی ہیں, آپ کی پریشانی, چاہے وہ ایکسٹرنل اسٹارم ہے چاہے وہ انٹرنل اسٹارمز ہیں. ان دیس سچویشن جب آپ مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, ہم جس ایریا میں رہتے ہیں ملٹی ریشل ملٹی کلچر سوسائٹی, خاص طور پر جو ساؤتھ ہال کا ایریا ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فالگیر ہیں, اور وہ کارڈز کے ذریعے اور ہاتھ دیکھ کر پامسٹر ہیں, اینڈ they are actually cheating people. وہ لوگوں کا روپیہ پیسہ بٹور رہے ہیں, اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کا فیوچر کیا ہوگا, آپ کے حالات ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ان سے روپیہ پیسہ جو وہ لیتے ہیں. تو اس سے اور زیادہ مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں جب لوگ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, اور پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے. میں ایک کپل کو جانتا ہوں جو کہ ان کا شوہر جو ہے وہ برٹش ہے, وہ خود پاکستان سے تھی. تو انہوں نے ایک جو اسی طریقے سے میوزیشین تھا یا فالگیر تھا, جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو اس نے ان کو دھوکہ دیا اور کہنے لگا جی ان کے اپنے کوئی ہیلتھ ایشوز تھے, تو اس میں انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ جو ہے اس پہ دے دیا, کہنے لگا جی میں آپ کے لیے یہ بات کروں گا, ایسا کروں گا. تو انہوں نے وہ اپنا نقصان اٹھایا, اور بعد میں انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا, کہنے لگے بھائی صاحب ہم بڑے پریشان ہیں, دیر از اے بگ ٹینشن ان اور فیملی, اور ہم بہت زیادہ اس بات کے لیے وریڈ ہیں. تو پھر میں کیا ان کے لیے دعا کی, اور خداوند ان بندروں کو توڑا. تو ہم جب اپنا روپیہ پیسہ گوا دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, پھر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں, لیکن ہمیں ہر وقت ہر موڑ پہ خداوند کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. تو خداوند جو ہے وہ آپ کے حالات جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. ہمیں یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان پیروں فقیروں کے پاس جائیں گے اور ان پر رلائی کریں گے اپنا روپیہ پیسہ, دیکھیں ہم جس کنٹری سے ہیں, پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ قبر پرستی جس کو کہا جاتا ہے, قبروں پہ جانا اور اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا. میں ایک دفعہ جا رہا تھا وین میں, اور لاہور سے گجرانوالہ میں ٹریول کر رہا تھا, تو راستے میں کچھ لڑکے تھے, تو وہ کرایہ آپ کو پتا وہاں پہ ویگن کے اندر جو دینی کرایہ دیں, تو کچھ لڑکے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہابی تھے وہ, تو انہوں نے جو وہ قبروں کو نہیں مانتے, تو جو کرایہ لینے والا تھا جو کنیکٹر تھا, اس نے ایک دو بار ان کو پوچھا, تو مذاق کر رہے تھے, تو اس نے کہا یار آپ کرایہ کیوں نہیں دے رہے. تو اس نے ان کو تنزن یہ کہا کہ یار آپ کرایہ نہیں دے رہے, آپ داتا دربار سے آئے ہو, یعنی داتا دربار وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں کھانے کے لیے اور اس کی پرستش کے لیے, تو اس نے کہا کہ جی آپ داتا دربار سے آئے ہو. تو وہ لڑکے نا انہوں نے بڑے غصے سے جواب دیا, کیونکہ وہ بھی تھے, وہ ڈفرینٹ سیکٹ کے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ کسی کو کیا دے سکتا, وہ تو خود مردہ ہے. اب ان میں ڈبیٹ شروع ہوگی, میں بیٹھا ہوں تو مڈل میں, تو وہ جو آگے لوگ بیٹھے تھے وہ پیچھے والے لڑکوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے, اٹس ویری انسلٹنگ, اور اٹس اے کائنڈ آف بلیشفیمی کہ آپ نے داتا صاحب کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے کہ جی وہ تو مردہ ہے, وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے. تو میں درمیان میں بیٹھا ہوا تھا, میری اس پہ داڑھی تھی, تو میں خاموشی سے سن رہا بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جو میرے ساتھ والا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑا, میرے کہتا ہے مولوی صاحب تسی بھی کوئی دسو, تسی چپ کر کے بیٹھے ہو, تسی بھی کوئی گل دسو, آپ کس طرف ہو, آپ بولیں کچھ, آپ خاموش کیوں ہیں. تو میں نے عذرائے مذاق میں نے ان کو کہا جی میں پیچھے والوں کے ساتھ ہوں. وہ کہنے کیا مطلب ہے. میں نے کہا جی میں کرسچن ہوں, تو ہم بھی یہ بات نہیں مانتے, ہمارا خداوند جو ہے زندہ ہے اور وہ زندگی دیتا ہے, ہم مردوں کی پرستش نہیں کرتے. تو وہ کہنے لوگ جی ایک نیا کٹا کھل گیا جی. اور انہوں نے جناب میرے سے کہا اچھا اچھا آپ بتائیں آپ کیا بلیو کرتے ہیں. تو مجھے موقع مل گیا منادی کرنے کا. میں نے کہا جی ہم قبر پرستی نہیں کرتے, ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں, اور یسوع جو ہے وہ زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے. تو ہمیں یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں روزمرہ ہماری زندگی میں ایسے مسائل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اٹ واز اے کائنڈ آف ٹیچنگ اسٹائل, خدا یسوع مسیح نے ان کو سکھانے کی کوشش کی. اب یہاں پر میں دو کویسچن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سارے سلسلے کو دیکھ کر. خدا یسوع مسیح نے ان کو جب یہ کہا کہ آؤ پار چلیں, دوسری طرف چلیں, خداوند ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے
خداوند ہمیں دنیا کے حالات سے جو واقعات ہیں ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان میں خداوند ہمیں الگ لے جا کر کچھ سکھانا چاہتا ہے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ کیا آپ دنیا کے گہما گہمی سے اس سارے شور شرابے سے نکل کر آپ یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اگر خداوند آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ جاب چھوڑ دوں گا، میں اگر یہ کام کروں گا تو پتہ نہیں میرے حالات کیسے ہو جائیں گے، کیا مشکل ہوگی میرے. لیکن خدا کی جو بادشاہی کا جو معیار ہے، جو خداوند کا جو طریقہ کار ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ. کیا آپ یسوع کے ساتھ پار جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ شام کا وقت تھا. آر یو ریڈی ٹو ٹیک دا رسک؟ کیا آپ سمندر میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جھیل میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ طوفانوں میں خداوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت گیت ہے غلام آباد صاحب کا، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، غم سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر آپ کو طوفانوں سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو مشکلات سے نہیں گھبرانا ہے. اور جہاں تک رہی کمٹمنٹ کی بات، تو خدا یسوع مسیح نے لوکا کے انجیلی بیان اس کے 9 باب اس کی 62 آیت میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ کوئی بھی شخص حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہیں دیکھتا، اور جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. تو اگر آپ خدا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں اور دو دلے جو ہیں، یعقوب کہتا ہوں خدا سے کچھ حاصل ہے، سمندر کی موجوں کی مانند ہے. اگر آپ خدا کو جانتے ہیں اور پورے دل سے آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اب یہ جو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک جوش تھا، خدا کے ساتھ بیٹھ گئے کشتی میں، لیکن there was a lack of faith. ہم بھی بعض کا ایسی ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جی ہاں جی ہاں میں خدا کے ساتھ چلوں گا جی، there is no hesitation, I'm willing to do that. لیکن جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں. ڈاکٹر بلی گراہم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس شخص کی زندگی میں جو مسائل مشکلات آتے ہیں وہ ایسی ہے کہ جس کھیت میں جتنا زیادہ گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی فصل جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو بلیو کریں کہ اتنی ہی زیادہ آپ کو برکت بھی ملے گی. There is no crown without cross. ڈبلیو ٹوزر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ بغیر سلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. بہت دفعہ ہمارے اندر گھمنڈ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں بڑا ایکسپیرینسڈ ہوں، میں خود اس مسئلے کو حل کر لوں گا. It was the same with these disciples. انہوں نے فرسٹ اسٹیج پہ جا کر خداوند کو نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں لیٹ ہم سلیپ، میں ہینڈل کر لوں گا. شاید ایک دوسرے کہہ رہے ہو یار پانی باہر پھینکو اور کشتی ایسے چلاؤ، ایسے کرو، چپو ایسے چلاؤ. لیکن جب شل ہو گئے، جب تھک گئے، پھر وہ خداوند کے پاس آئے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، کسی کو کہے کبھی ادھر فون کر، کبھی کسی کو کہے اپنی کوشش کر، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر دیں. لیکن جب تھک ہار جاتے ہیں خداوند ہمیشہ نتھنگ سے شروع کرتا ہے. جب کچھ نہیں رہ جاتا پھر ہم کہتے ہیں چلیے اب خداوند کے پاس چلتے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں عزیزو، ہمیں اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں ہمیں کبھی خداوند کو نہیں بھولنا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ اس کو فکر نہیں ہے ہماری. ایسے تھے شاگرد، وہ سوچ رہے تھے کہ خداوند کو ہماری فکر نہیں ہے، لیکن خداوند آپ کی فکر کرتا ہے. ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. جب طوفان آتے ہیں، اب یہ بات بھی مت سوچیں کہ طوفان آتے کیوں ہیں. اس زندگی میں ہمیں ان چیزوں کا تجربہ کرنا ہے. پالوس کہتے ہیں ایمال کی کتاب میں کہ ضرور ہے کہ ہم سب مصیبتیں برداشت کر کے خدا کی جلال میں داخل ہوں، اس بادشاہی میں داخل ہوں. Untilness you are in this world, you are having all these things. تمام کائنات جو کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے، رومی خط کا مصنف پالوس سے کہتا ہے the whole world is crying in pain. It's not only you and me. We are in a troublesome world because devil is so active in this world. وہ ہمیں ڈسکریج کرتا ہے، وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے ہمارے مائنڈ میں. oh there is no God, nobody is happy to
serve you, nobody is willing to help you. لوگ کہتے ہیں بس یہ قصے کہانیاں ہیں, یہ تو ایسی باتیں ہیں بھائی صاحب. These are the realities. We don't need to ignore the realities and the truth in the Bible. یہ سچا کلام ہے. یہ جو واقعات تحریر کیے گئے ہیں یہ اس لیے تحریر کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں, برکت پائیں, قوت پائیں. عزیزو, اگر آپ بیرونی اور اندرونی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل اسٹارم جو ہیں, طوفان جو ہیں, ان کا سامنا کر رہے ہیں, مے بی اٹس یور فیملی کرائسس, یور ہیلتھ ایشوز, یو آر اسٹرگلنگ فار لانگ ٹائم اینڈ یو ناٹ کمنگ آؤٹ آف دیٹ, یاد رکھیے میں نے بات کہی کہ جتنا آپ کی زندگی میں دکھ ہوگا, پریشانی ہوگی, اتنے ہی آپ خدا میں مضبوط ہوں گے. پولس کہتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس کا زور آور ہوتے ہیں, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. ہمارا خدا پرفضل خدا ہے, وہ ہر وقت ہمارے ساتھ. there shouldn't be any hesitation, اس کو اٹھانے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. آپ شاید سوچیں چلو جی لیٹ ہم سلیپ, لیکن میں نے کہا کہ وہ سوتا نہیں ہے, وہ اونگتا نہیں ہے. خداوند جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے. آئیے خداوند کا شکر کریں اس کی قوت کے لیے, اس کی طاقت کے لیے کہ وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. وہ اپنے وعدے میں سچا ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی. آئیے دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری فکر کرتا ہے. خداوند تو اپنے بچوں پر اپنا دانا ہاتھ رکھتا ہے. پھر خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس قدر ہماری فکر کی کہ تو نے انسانی جسم اختیار کر لیا اور تو اس دنیا میں آ گیا. پھر یسوع ہم ان سارے تجربات کے لیے, تیرے کلام کے لیے جس کو تیرے پاک روح کی تحریک سے تحریر کیا گیا, تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند اس واقعے کے لیے کہ خداوند جب تیرے شاگرد طوفان میں گھبرائے ہوئے تھے, خداوند تو نے ان کا حوصلہ بڑھایا. ہوا اور پانی تیرا حکم مانتے ہیں کیونکہ تو قادر مطلق ہے, تو خدا ہے, تو کائنات کا بنانے والا ہے. پیارے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا, ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں. خداوند التجا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے, تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں خداوند کہ ان کے بندھنوں کو توڑ ڈال, سارے شکوک و شبہات کو دور کر, اپنا دانا ہاتھ بڑھا. جس کسی بھی یہ حالت میں ہے, ہیلپ لیس ہیں, ہوپ لیس ہیں, پیرانوائڈ ہیں, ڈپریسڈ ہیں, بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, تیرے یسوع نام میں سارے بندھن ٹوٹ جائیں اور ہم سب یہ کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس وقت خداوند ہم پاکستان کی ساری صورتحال کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. اے خداوند ساری ٹینشن, ساری پریشانی, ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی تیرے یسوع نام میں جاتی رہے. خداوند اپنے لوگوں کو بچانا, حفاظت اور نگہبانی کرنا. مہنگائی کا جو طوفان ہے, چاہے وہ یورپ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, پاکستان میں, انڈیا میں ہے, جہاں کہیں بھی ہے, خداوند دور ہو, کیونکہ سب تیرے وسائل, سب کچھ تیرا ہی ہے. سونا تیرا ہے, چاندی تیری ہے, تمام مال و دولت تیرا ہی ہے, تمام خزانے خداوند تیرے ہیں. خداوند ان تمام کرائسس کو دور کر, اپنے لوگوں پر اپنا دانا ہاتھ رکھنا. جو لوگ بھی ہے خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو ریکارڈنگ کو دیکھیں گے, خداوند ان سب پر تیری برکت ہو. بیماروں کو قوت دے, طاقت دے, ہمت دے, صحت دے. نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو کہ ایگزام میں ہے, خداوند ان کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں, تیرا وزڈم چاہتا ہوں. ٹیچرز کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو برکت دے, پیرنٹس کو برکت دے. اور وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں جو کہ نشے کے عادی ہیں, خداوند ساری یہ بری خواہشات, ساری بری عادتیں تیرے یسوع نام میں جاتے. وہ پیرنٹ جو کہ اپنے بچوں کے لیے ورلڈ ہیں, جن کی زندگی میں یہ طوفان ہے, پریشانیاں ہیں, set them free, be with them, give them encouragement. خدا ان کو حوصلہ دے, طاقت دے, برکت دے, اپنے پاک روح سے معمور کر. give them, set them free. Heavenly Father, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہونا, بڑی برکت دینا. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے,
تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ میرے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتا ہے تو میرے قصور معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے، اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔